नहमदहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या साहिबत ताज वल महराज। हमारा जो सिलसिला है हमने एक शुरू किया हुआ था तो उसी का हम सिलसिले में कोशाई कर रहे हैं। तो हमारा सिलसिला यहाँ पे ख़त्म हुआ था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन असलाब और अरहाम में नूर गर्दिश करता रहा है, उनकी पाकीज़गी, उनकी तहारत के बारे में हमारा गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है। हम पिछले हिस्सा में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से वो पहुँच चुके थे जनाब मालिक तक, जो कि 39 पुश्त थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नूर मुंतकिल हुआ है जनाब मालिक तक हम पहुंच गए थे। अब इससे अगला हिस्सा जो है ना मैं आपको पेश करने की इशारा करता हूँ। इनकी पेशानी अतर में चमकने लगा जनाब मालिक की, और उनकी वजह तस्मिया ये है कि इस वक़्त अरब के हाकिम थे और उनकी शादी एक मुअज़्ज़ज़ खातून आटका या अशरका से हुई थी, जिनके बतन से जनाब फ़हर पैदाइश हुई, और यूँ ये नूर जनाब फ़हर को मुंतकिल हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जनाब फ़हर से अब अगली बात, जनाब फ़हर से हमने पिछले हिस्से में बात की थी कि जनाब फ़हर से बाद वो जो है ना सिलसिला जनाब गालिब में आना है। जनाब फ़हर की इतनी फजीलत जो मैं पिछले बात कर चुका हूँ कि कुरैश जो थे ना, वो सिलसिला जनाब नसर से शुरू हो गया। अब जो है ना मुकम्मल तौर पर अल्लाह पाक का ये फ़ैसला भी हो गया कि ये जो फ़हर है ना, इसी से ही ये जो जद है फ़हर की, इसी से ही ये जो सारा निज़ाम हस्ती है ना चलाना है। अब मैं ना जनाब फ़हर तक मेरी बात पहुंच गई है, उनकी पुश्त है नंबर 40। अब मैं जनाब फ़हर की जो मज़ीद बातचीत है ना वो मैं आपके सामने गोशगुजार करता हूं कि हमने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है। ये हम इंशाअल्लाह बाहर के मुल्क में रहते हैं, हमको बता देते हैं मैनचेस्टर में, तो वहाँ पे हमारे पास बहुत सहूलतें हैं। इस वक्त हम पाकिस्तान में बैठे ये पाकिस्तान के लोगों के लिए ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि ये वाला सिलसिला हमारा जो पैगाम है ना ये लोगों तक पहुँचे। फ़हर के बारे में ये हमारे पास एक मैप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला सिलसिला आप इसकी पढ़ सकते हैं, सफ़रे नूर मोहम्मदी। ये वाला जॉब हमने आज नहीं शुरू किया, हमने वहाँ पे भी बाहर के जो मैनचेस्टर में हम रहते थे ना, तो वहाँ पे भी हमने ये सिलसिला वहाँ पे भी इंशाअल्लाह ताला काफ़ी कुछ काम किया है। और ये वाला जो सिलसिला है ना हमारे पास, ये वाला पूरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बारे में भी हमने इसका लिया है। ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, तो ये वाला जो है ना इससे अगला पेज है, ये पूरी औलाद जितनी पैदा हुई है ना वो वाला सारा सिलसिला मैं आपके सामने अब बात करने की कोशिश करता हूँ। वो ये है कि जनाब फ़हर जो थे ना ये 30-40वीं पुश्त वाले, अब अल्लाह पाक ने ये फ़ैसला कर लिया है कि ये जो जनाब फ़हर है ना इन्हीं से ही नबी मुअज़्ज़म का जो सारा निज़ाम है ना, इसी में ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। नाज़रीन मैंने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल के करम से ये जो मैप दिखाया है, ये वाला इतना बड़ा A3 का मैप, तो एक छोटी सी बुक है हयात सब्र कायनात, वहाँ पे एक पेज है, हमने वहाँ पे हमारे पास बहुत सहूलतें हैं। वहाँ पे ये वाला प्रिंट वहाँ पे मैं बनाया था। अब ये मेरे काम आ रहा है, मैं ये बातें आप तक फीड करना चाह रहा हूँ, जो कि नूर मोहम्मदी, सफ़रे नूर मोहम्मदी, ये बात करने का ये मेरा वहाँ से मैनचेस्टर से शुरू हुआ है। यहाँ पे अल्लाह पाक ने मुझे ये किसी ने ये मजबूआ मिल गया, तो उसके ऊपर मैंने सोचा कि मैंने तो पहले ही आधा इस पर जॉब किया हुआ है, क्यों ना मैं कोशिश करूँ लोगों तक ये बात पहुँचाने की। ये वाली बात मैं आपको पेश करना चाहता हूँ जो कि मेरी ज़िंदगी में जो बन जाए, जो सनद रहे मैंने क्या क्या काम किया हुआ है, और उसके बारे में ये ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अल्लाह के फजल से देने लगा हूँ। वो जो मैप हमने A3 अपने मेरे पास हमारे पास सारी सहूलतें, यानी कि बहुत बड़ी मशीन भी है,
کلر مشین، اس میں ہم کلر یہ کاپی نکال کے نبی پاک کا شجرہ نسب بھی نکال کے رکھا ہوا ہے، اور یہ والا میں آپ کو اس لیے بتانے لگا ہوں کہ اس میں اتنا کچھ مخفی ہے۔ جناب فہر تک یہ بات پہنچی ہے 40 پشت میں، اس جناب فہر سے اگلا جو حصہ ہے نا میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ پاک میری یہ صحیح قبول فرمائے۔ وہ بل یہ ہے، یہ والا ہم نے پرنٹ لیا ہوا ہے، حیات سرور کائنات سب سے آخری پیج ہے، وہ ایک چھوٹا سا بک ہوتی ہے نا، اس کو اللہ کے فضل سے ہم نے اپنی مشین سے یہ A3 سائز کا بنا کے اس کے اوپر تشخیص کر کے اب ہمارے سامنے جو پڑا ہوا ہے، تھوڑی میں بات چیت کر کے انشاءاللہ تعالی پھر میں آگے بات کروں گا۔ وادی قریش، یعنی کہ وادی جو پیچھے میں بتا چکا ہوں نا، جو جناب نصر جو تھے نا وہ قریش کلائے، وہاں سے شروع ہو گئی بات۔ اب مکمل طور پر جو فہر جو فیملی ہے نا، جناب فہر کی پیدائش ہوئی اور یوں جو نور جناب فہر کو منتقل ہو گیا، اور اس سے یہ مبارک نور جناب غالب کے حصے میں آیا۔ یہاں پہ بالکل تھوڑی سی معلومات ہے، میں جناب فہر تک جو بات ہے میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے فہر اسماعیل کی اولاد کے راز سلسلے میں فہر کے 2 اخلاف و مسافات کے قریش کہلائے۔ یہ جناب نصر سے بات شروع ہو چکی تھی، اب فہر کو مکمل طور پر جو قریش کا پورا کنبہ ہے یہ اسی فیملی میں انہی پشتوں میں رہا۔ اگلی پشتیں ساری اس میں لکھی ہوئی ہیں، اب میں تھوڑی باتیں آپ تک یہ فیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا ذکر شجرہ نسب میں ہے۔ سب سے جو ہیڈ آف فیملی تھے فہر معروف قریش، اللہ اکبر۔ اب ان کے فہر سے 2 بیٹے، مزید ایکسپلین میں کرنا چاہ رہا ہوں، فہر سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور اس بک کو میں ساتھ رکھوں گا اللہ کے فضل سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر کرم سے۔ اب یہ جو میں نے تشخیص کی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب پر، سفر نور محمدی پر، وہ بھی میں آپ کے اس جو میرا میپ ہے نا جو میں نے نکال کے رکھا اس میں بھی بات کروں گا۔ اور اس کے بعد اگلا لکھا ہوا ہے کہ جناب فہر کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی لکھا ہوا ہے، ادھر لکھا ہوا ہے، یہ بھی میں ساتھ رکھ لیتا ہوں۔ جناب فہر سے منتقل ہوا تو جناب غالب میں آیا، اللہ اکبر۔ جناب فہر کے، اب میں پہلے نہیں بتا سکتا تھا، جناب فہر کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ یہ والی تفصیل اس بک میں بہت کم ہے، پر جب غالب تک بہت پہنچتی ہے تو جناب فہر کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کا نام تھا، ایک کا نام تھا غالب اور ایک کا نام تھا حارث، ابو عبیدہ کا قبیلہ، حضرت ابو عبیدہ جو تھے نا ان کا جو قبیلہ ہے جناب حارث، اللہ اکبر۔ اب ان 2 بیٹوں میں نور محمدی، پچھلی بھی اللہ پاک حفاظت کرتے رہے ہیں، اب ان 2 بیٹوں میں غالب میں وہ جو نور محمدی آیا، یقیناً وہ میں پہلے بھی اس طرح کی باتیں کر چکا۔ جناب حارث جو دوسرے بیٹے ہیں فہر کے، ان میں کیوں نہیں گیا؟ اب اس کا کون فیصلہ کرے؟ کس نے یہ فیصلہ کیا؟ یقیناً آپ کے ذہن کو میں ناک کرنا چاہتا ہوں، جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ یہ والا دونوں بیٹوں میں جناب غالب میں جو نور مصطفی منتقل ہوا ہے، ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں جناب وہ جو ان کے بیٹے میں آیا نا جن کا نام عقیدار تھا، ان میں آیا، یہ کس نے فیصلہ کیا؟ اب یہاں پہ مزید تشخیص کے ساتھ میں آپ کے سامنے بات کرنے کے ساتھ اصل کرنے لگا، وہ یہ ہے جناب ابو عبیدہ میں نے نہیں ہے، یقیناً اس بیٹے میں جو پاک و طیب پشت والی بات ہے نا، یقیناً اللہ کا فیصلہ ہے، جناب غالب میں آیا۔ اب اس کے بعد غالب کے آگے جو ہے نا اگلا میں پڑھتا ہوں، پھر ان کے بیٹے لوئی میں آیا، اللہ اکبر، یہ 42ویں پشت ہے، اللہ اکبر۔ اب جو لوئی کے تھے نا، میں تھوڑا ڈیٹیل بھی ساتھ بتاتا جب اس میں لکھا بک میں نے آپ کو ریفرنس دیا کہ جناب لوئی میں امانت رکھا گیا اور لوئی سے یہ نور اللہ تعالیٰ نے جناب کعب میں بھیجا۔ اب میں تھوڑی ڈیٹیل یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں، جناب لوئی میں جب نور آیا تو آگے کعب، جناب لوئی کے بھی 2 بیٹے تھے، ان بیٹوں کا نام آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک کا نام تھا عامر اور دوسرے کا نام تھا کعب۔ یہاں بھی اللہ پاک کا فیصلہ ہے، کس نے یہ فیصلہ کیا؟ کعب میں نور محمدی کیوں نہیں گیا؟ ایک بیٹے دے، ایک باپ دے، اگر 2 بیٹے نے
جہدے وچ بھی گیا اللہ کا فیصلہ یقیناً آپ کے ذہن میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، یہ سارے فیصلے نور محمدی کی اگر 2 بیٹوں میں جس میں گیا خدا کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد جب قاب کا یہاں سے بھی آپ کے پیش کرتے ہیں، قاب کو تفویض ہوا، پھر ان کے بیٹے مرہ کو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب دیکھیں جب مرہ کی بات ادھر سے میں نے بتا دی وہ 44 پشت ہے، جب مرہ کی بات آئے گی تو قاب کے خالی مرہ بیٹے نہیں تھے، یہ میں آپ کو فیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کے بیٹے تھے 3۔ یہ والی میں تفصیل مزید آپ سے یہ فیڈ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو حسن ہے نا ہمارے پیارے نبی کی باتوں میں۔ اب قاب کا ایک بیٹا نہیں تھا، یہاں تو لکھا ہوا ہے نا قاب میں مرہ میں گیا، اور مرہ نے ان کے 3 بیٹے تھے قاب کے، تو ان کے مرہ میں گیا اور ان کا نام تھا، ایک تھا مرہ اور دوسرے کا ادی اور دوسرے کا مستفید 3 بیٹوں میں اللہ کا فیصلے کے مطابق جناب مرہ میں گیا۔ اب جو ہے نا بک میں سے ہم آپ کو حوالہ دیتے ہیں، جناب مرہ کے حصے آیا اور آگے ان کے بیٹے جناب کلاب میں آیا، اللہ اکبر۔ اب جناب مرہ کے بیٹے جناب کلاب جو ہے نا اس کے بیٹے آگے کلاب کے بیٹے بھی 3 تھے۔ آپ کو یہاں پہ ایک اور انفارمیشن پہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جناب قاب جو تھے یہ میں نے بڑی محنت کی ہے، اس کے 3 بیٹوں میں، ایک میں نور محمدی مرہ میں، اور اگلی جو انفارمیشن میں آپ کے ذوق کے لیے دے رہا ہوں، ادی جو تھے نا، ادی حضرت عمر کا قبیلہ ہے، اللہ اکبر۔ ادی جو ہے نا ان میں جو دوسرے بیٹے تھے اس میں حضرت عمر فاروق، اللہ پاک نے نبی پاک کا جو صحابے ہیں نا 4 صحاب اسی فہر فیملی میں رکھے، زوجہ بھی انہی میں رکھی، والدہ بھی انہی میں رکھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی فہر فیملی میں ہی رکھا۔ یہ والی بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ خلیفہ دوم جو ہے نا حضرت عمر فاروق، ایک میں نبی پاک کا نور اور دوسرے میں ادی قبیلہ جو تھا اس میں حضرت عمر فاروق کو رکھا۔ اللہ کو جب وہ اسلام آ جائے نبی پاک نے آ جانا، یہ والی ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قبیلوں کی آگے بیٹوں میں کس طرح اللہ پاک نے سارا کیا۔ اب اگلی جو ہے نا مرہ جو 44 ہو گئے، اب جو ہے نا مرہ کے آگے پھر 3 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب بیٹوں میں سے ایک کا نام ہے تیم، ایک کا کلاب اور ایک کا یوزا۔ اب 3 بیٹوں میں ایک تیم قبیلہ جو تیم بیٹے میں حضرت ابو بکر صدیق کو رکھا، اللہ اکبر۔ اور جناب طلحہ کا قبیلہ، یہ والے جتنے بھی یار نبی پاک کے تھے نا، حضرت ابو بکر صدیق ہے، جناب طلحہ جلیل القدر صحابی، وہ بھی اسی قبیلے میں اللہ پاک نے رکھے، دوسری کسی جگہ سلسلہ جانے نہیں دیا۔ عظمت رسول دیکھیں، اللہ پاک کی جو سارا کیا ہوا یہ خدا نے کیا ہوا ہے۔ جو آپ کے سامنے بیٹے تو خدا ہی دیتا ہے نا، وہ فیصلہ بھی خدا ہی نے کیا کس بیٹے میں نور مصطفی بھی جائے گا اور کس بیٹے میں حضرت ابو بکر صدیق کا جو قبیلہ ہے تیم۔ یہ مرہ کے بیٹے 3 تھے، ایک کا یوفزا، تیم اور کلاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے نا منتقل ہوا کلاب میں، اور ایک بیٹا بھائی جو تھا کلاب کا تیم، جن میں حضرت ابو بکر صدیق کا قبیلہ ہے۔ یہ ان میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت طلحہ تھے، اور جو تھے نا خلیفہ راشد، خلیفہ 1 پہلا میں نے بتا دیا، ادی قبیلے میں حضرت عمر کا قبیلہ، خلیفہ 2 خلیفے بھی 4 خلیفہ حضرت عمر فاروق، حضرت مولا علی، وہ تو ہے نا نبی پاک کی اپنی آل میں سے بھائی کے بیٹے حضرت ابو طالب کے ہو گئے۔ اب پہلے خلیفہ راشد تیم قبیلے کے حضرت ابو بکر صدیق اور ادی قبیلے کے حضرت خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کا قبیلہ، اللہ اکبر۔ اس سے آگے جو بات چلتی ہے، اب جب کلاب تک بات پہنچی تھی ہے، یہاں سے بھی آپ کو ریفرنس دوں، 45 کلاب سے لے کر یہ نور مبارک اس کے بیٹے قصی، اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی۔ اب جو قصی ہے نا، کلاب سے جو نور مصطفی منتقل ہوا قصی میں، کلاب کے آگے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا قصی اور ایک کا نام تھا زہرہ۔ یہ مزید ڈیٹیل میں آپ کو پیش کرنے کی صحیح کر رہا ہوں۔ جب قصی میں
وہ نا جو تھے نا قصی کے بعد جب قصی میں یہ نور منتقل ہوا، جناب قصی میں وجہ سے بھی انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا۔ اللہ جناب قصی نے، جب قصی جو ہے یہ نزدیک ترین پشت ہے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کے بعد انہوں نے تمام بیٹوں کو انہوں نے کیا جب نور محمدی ان تک پہنچا تو حضرت قصی نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا۔ تفصیل تو اس میں نہیں لکھی، اس میں صرف شجرہ بنایا ہوا ہے، بیٹوں کی تفصیل دی ہوئی ہے، کس کس طرح کون کس کس خاندان میں اور کس کس بیٹے سے پیدا ہوا، سارا کچھ اللہ پاک نے فہر فیملی میں ہی رکھا۔ اللہ اکبر۔ آگے میں بتاتا ہوں، ان مکہ مکرمہ میں آباد کیا جب قصی جو تھے نا، یہ والی اینڈ کی باتیں ہے جو نبی معظم کا قربہ اب آباد ہونے لگا ہے مکہ مکرمہ میں۔ جو قصی تھے نا، انہوں نے یہ کیا کہ اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا۔ اللہ اکبر، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، اور انہیں مکہ مکرمہ میں آباد کیا۔ اب یہ والا نبی پاک کا جو کنبہ ہے، نبی پاک کی جو اپنی فیملی ہے، وہ مکہ میں آباد جناب قصی نے کی۔ وہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونی ہے۔ یہ والی پشت ہے 46۔ اللہ اکبر۔ آگے یہ نظام قریب ترین آنے لگا ہے، حضرت عبد المطلب تک بات پہنچنے لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاشم پھر مطلب۔ اب اگلی بات جو ہے نا، انہوں نے سے یہ کام کروایا کہ یہ والا اللہ پاک نے کروایا نا کو صحیح سے تمام بیٹوں کو جمع کر کے، اور اس نے کہا کہ اب میرے یہاں مکہ میں آباد ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ عربوں نے ان لوگوں کو اتنا مقتدر تسلیم کیا کہ اس لیے کہ یہ لوگ ہمیشہ کی حق کی پیروی کرتے ہیں اور باطل کے خلاف لڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ والا جو میں نے جو اس بک سے مطالعہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے گوشزار کر دیا ہے۔ یہ ساری باتیں جب میں نے آپ کو قصی تک بات پہنچا دی ہے نا، اور قصی کے آگے جو ہے نا اس میں نہیں درج ہوئی۔ اگلا حصہ جو شروع ہونا ہے نا جناب قصی سے جناب عبد المطلب تک، انشاءاللہ میں اس کے بعد ایکسپلین کرنے کے بعد میں بات چیت جناب شروع کرتا ہوں۔ یہاں تک صرف جناب قصی تک لکھا ہے۔ اب قصی کے جناب 3-4 بیٹے پیدا ہوئے جی۔ اب اگلی تقسیم آپ سنیں اور غور کریں۔ اس کے بعد حضرت قصی جو تھے نا، جو اس بک کا جو پہلا باب ختم ہو گیا، اس کے بعد اگلا جو ہوتا ہے جناب قصی سے لے کر جناب عبد المطلب تک، یہ والی پشتے ہیں 47، 48، 49 اور 50۔ 4 پشتوں کی تفصیل کا اگلا جو باب ہے نا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلے اس کے بارے میں مزید وضاحت کر دوں۔ جب قصی کے 3-4 بیٹے پیدا ہوئے، اب دیکھو اللہ بچے بھی اللہ ہی دیتا ہے نا۔ اللہ پاک نے اس کو تقسیم کا جو مخفی بات ہے وہ میں آپ کے سامنے فیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو اس میں چھپی ہوئی ہے، یقیناً یہ آپ کو ایک ایسی انفارمیشن خدا کی طرف سے پہنچ رہی ہے جو کہ مخفی ہے، مخفی دے اللہ پاک نے کی ہوئی ہے کہ بیٹوں کی تقسیم خدا نے کیسے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجنا ہے ان کے لیے تیاری کیسے کی۔ تیاری سے مراد ہے کہ ان کے کنبے کو کس طرح تیار کیا، قریش کو کس طرح تیار کیا، اور ان بیٹوں کی تقسیم کس طرح کی، اور جتنے بھی جلیل القدر ساتھی تھے اس دین کی مدد کرنے والے، وہ بھی کس طرح اللہ پاک نے ان کی سارا کو سلسلہ کیا۔ زوجہ محترمہ بھی نبی پاک کی اسی فہر فیملی سے خدیجۃ الکبریٰ۔ اگلی بات آنے لگی ہے۔ اب جو میں نے قصی کی بات کیا، نزدیک ترین 4تھی پشت میں 3 بیٹے ہیں قصی کے، یہ سب سے جلیل القدر ہستی ہے جناب قصی کی، اور ان کی جو تقسیم ہوئی ہے خدا نے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سار کر رہا ہوں۔ عبد عزا قصی کے ایک بیٹے کا نام، اور ایک بیٹے کا نام عبد، اللہ اکبر، اور ایک بیٹے کا نام عبد مناف، اور ایک بیٹے کا نام عبددار، اللہ اکبر۔ اب اس میں سے آگے خدا نے کس طرح تقسیم کی۔ اب یہ جو تھا نا نور محمدی جناب قصی سے پہنچا عبد مناف تک، یہ والی سلسلہ یقیناً
تھوڑا میں اس کو بھی ساتھ رکھ لیتا ہوں. یقیناً میں یہ باب ساتھ ہی شروع کر لیتا ہوں کہ یہ والی باتیں جو ہے نا ساتھ اس کے ٹیلی کرنی ہے کہ یہ سجرہ نسب جو ہے نا جو ہم نے آپ کو دکھایا نا اس کے ساتھ بھی جو فضیلتیں ہیں اس کی جس میں نور محمدی آیا ہے باقی بیٹوں کی جو فضیلتیں بھی میں انشاءاللہ کمبائن کر لیتا ہوں. جناب قصی سے وہ والا باب میں شروع کر لیتا ہوں. جناب قصی سے جناب عبد المطلب تک، اور اس میں لکھا ہوا ہے جناب قصی کے ایک بیٹے کا نام عبد مناف تھا، جو کہ میں ابھی کہہ رہا ہوں ایک بیٹا جو تھا نا، 3 بیٹے تھے جناب قصی کے، ایک بیٹے کا نام عبد مناف تھا. وہی بات میرے مہر پہ بھی ہے اور اللہ کے فضل سے وہی باب یہاں سے بھی، اور ان کی فضیلت میں وہاں سے پڑھتا ہوں اور یہاں سے بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا جی، یہ ہوگی بات. جناب قصی سے نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تفوید ہوا. جب تفوید ہوا جناب قصی سے عبد مناف جو تھے نا ان کو نور عبد مناف کو تفوید ہوا. جب عبد مناف کی شادی ہوئی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 جڑواں بیٹے ہاشم اور عبد شمس. اچھا وہ بھی آگیا بات آتی ہے ہاشم عبد شمس والی. پہلے میں یہ والی بات آپ کو پہنچا دوں. عبد مناف جو قصی کے بیٹے 4 میں سے ایک تھے، ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوا. اور عبد دار جو تھے نا ان میں جو جلیل القدر صحابی عبد دار مصعب بن عمیر کا جو قبیلہ تھا وہ یہ بھی تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آمنہ کا قبیلہ بھی فہر خاندان سے 8ویں پشت میں آتا. سیدہ آمنہ جو تھی نا جن کے ہاں حضرت عبداللہ جن کا نور انشاءاللہ تعالی پیدا ہوا ان کی بات میں آپ کروں. اب ادھر میں کرتا ہوں عبد عزہ جو تھے نا ان کو سیدہ ختیجہ الکبریٰ جو تھی نا، پھر میں ایک دفعہ ایکسپلین کرتا ہوں، پتہ نہیں زیادہ باتیں کر گیا ہوں. 4 بیٹوں میں عبد مناف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، اور حضرت زوجہ محترمہ تھی عبد عزہ میں جو خاندان تھا ان میں سیدہ ختیجہ الکبریٰ جو تھی نا ان کی اس خاندان میں بیوی بھی نبی پاک کی ان ایک عبد عزہ میں، اور نور مصطفی عبد مناف سے پہنچا تو ہاشم تک. بیوی بھی اسی فہر فیملی میں، فہر کے نام لے گا نا اللہ پاک نے جب انتخاب کر لیا، اور جو والدہ محترمہ تھی وہ بھی عبد مناف میں تھی. اللہ اکبر. اب جو ہے نا اگلی بات جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اچھا یہ میں نے پڑھتا ہوں بک میں سے. عبد مناف، جب اب بات عبد مناف سے اب ہاشم میں آنے لگی، عبد مناف کی شادی ہوئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 جڑواں بیٹے ہاشم اور عبد شمس سے نوازا. جب ہاشم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ تک جد امجد ہے. جب حضرت ہاشم ہوئے نا عبد مناف سے آگے پوچھ جاتی ہے، جڑواں بیٹے کی بات ہو گئی، انہوں نے کہا کہ عبد شمس اور ہاشم 2 بیٹے پا گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا. یہ 48 پشت ہے، اس میں 4 بیٹے عبد شمس، ہاشم، مطب اور نوفل. 3 باقی 4 بیٹوں میں نور محمدی ٹرانسفر نہیں ہوا. اب جو ہے نا میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی، حضرت عبد شمس جو تھا نا عبد مناف کا 4 بیٹوں میں سے عبد شمس جو تھے نا ان میں سے حضرت عثمان خلیفہ 3 حضرت عثمان غنی جو تھے نا وہ بھی اسی ہی فہر فیملی میں جو عبد مناف تھے ہاشم کے بھائی حضرت عبد شمس کی پشت میں سے تھے. عثمان بن غفان، ابو سفیان اور ابن حرب کا قبیلہ، یہ والا قبیلہ عبد شمس کا، حضرت عثمان کا قبیلہ، حضرت ابو بکر صدیق کا قبیلہ میں نے تیم بتا دیا آپ کو، اور حضرت مولا علی کا جو خلیفہ راشد حضرت علی وہ بھی اسی 4 جار جو ہے 4 جلیل القدر صحابی جو ہے حضرت عثمان، حضرت مولا علی تو آپ کو پتہ ہی ہے، حضرت خلیفہ راشد ابو بکر صدیق تیم قبیلے سے، اور حضرت عبد شمس جو ہے نا حضرت عثمان کا قبیلہ تھا. حضرت عبد شمس ایک بھائی میں سے ہاشم میں سے جو تھے نا وہ جو نبی پاک کا نور ٹرانسفر ہوا، اور 4 بھائیوں میں ایک میں خلیفہ راشد عثمان اور دوسرے باقی جو ایک میں ہاشم میں نبی پاک کا نور. اب ہاشم سے نور جو ہے نا
ہاشم کے حصے آیا۔ کہا جاتا ہے کہ جناب ہاشم کا اصل نام، حضرت عبد المطلب تک بات پہنچتی ہے نا، پھر ان کے بارے میں تھوڑی بات کروں گا، یہاں سے میں آپ کو ساتھ ملا لوں۔ جناب ہاشم کا اصل نام عمر تھا، لیکن ہاشم کے لقب سے مشہور ہے۔ یہ لقب اس طرح کی ڈیٹیل اللہ کے فضل سے ہماری نظر سے نہیں گزری، ہم تاج تو خوش ہیں نا جی، اس لیے خوش ہیں کہ ہم نے یہ جاب پہلے کیا ہوا ہے مانچسٹر میں، ہے نا جی۔ اب ہمارا دل خوش ہو گیا کہ دیکھے اللہ پاک نے، دیکھو اللہ پاک نے کس سے یہ کام ایسا کروا دیا، جو ہر پشت کی، ہر فرد کی ڈیٹیل مل جانا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ ڈھونڈے کتابیں، اچھا میں نے وہ پہلا آپ کو بتا دیا نا، جو میں نے پہلے بتائی تھی، وہ جو میں نے پچھلی بات کی ہے، وہ سارا کچھ یہ تفصیل جو ہے کنبے کی، یہ زرقانی سے لی گئی ہے، سیرت حلبیہ سے لی گئی ہے، اور انوار محمدیہ سے، اور معارج نبوہ، یہ 4 کتابوں سے یہ سارے نوٹ لے کر نا پورے خاندان کا جو ہے نا وہ سارا سلسلہ میں نے آپ کو جو پیش کیا۔ اب جو بات آ گئی ہے نا، ہاشم لقب سے سخاوت کی وجہ سے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جناب ہاشم کو اس لیے ہاشم کہا جاتا ہے کہ انہیں عرب کے قحط کے زمانے میں لوگوں تک سرید دیا، چونکہ یہ مہمان نواز ہیں، چونکہ یہ مہمان نواز ہیں۔ اللہ اکبر، میں پھر انشاءاللہ میرے نیچے ہے، جب حضرت عبد المطلب تک بات پہنچتی ہے نا، پھر میں آپ کو مزید حسن اور محبت والی باتیں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ جناب ہاشم شام کے علاقہ میں بہت سا آٹا خرید کر لائے اور صبح شام بہت سی روٹیاں پکوا کر ایک اونٹ ذبح کر کے سرید تقسیم کرتے، اور جو لوگ دعوت عام کرتے، اس واقعے میں ان کو خوب شہرت ملی۔ جناب ہاشم کی یہ بات جو کرتے تھے وہ میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ اللہ اکبر۔ ان کا لقب مشہور ہوئے، کہا جاتا ہے کہ نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جناب ہاشم کی پیشانی میں جلوہ گر تھا۔ اللہ اکبر۔ آگے ہوا کیا؟ آگے جو ٹرانسفر ہونے لگا ہے حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ تک جانے میں، ساری باتیں اللہ کے فضل سے آ رہی ہیں، ذرا دل تھام کے بیٹھے اور سنیں۔ جاتے تھے لوگ، گردنیں ان کو دیکھ کر جھک جاتی تھی، جو کوئی آپ کو دیکھتا ہی چلا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پچھلے نور مصطفی کی جو جن پشتوں میں رہا ہے، حسن کی باتیں بتائی ہیں آپ کو، حضرت عبد المطلب کے بارے میں پچھلے میں بتا چکا ہوں، اور ان کو بھی اللہ پاک نے اس نور محمدی کے صدقے جناب ہاشم کو بھی حسن عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ روایات میں آتا ہے کہ نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ نبی پاک کے پردادا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا محترم جناب ہاشم، حضرت عبد المطلب کے اوپر کی والدین جو ہے نا، اب ہاشم کے آگے عبد المطلب ہاشم کے بیٹے ہیں نا، حضرت عبد المطلب، ان کے پردادا کی بات ہو رہی ہے، اور انہوں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہی ہم کہیں گے نا جی، عبد المطلب کے والد محترم۔ اللہ اکبر۔ ان کا بارے میں یہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، طیب و طاہر ہو گئی نا بات، کس طرح ہو گئی کہ کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا جناب ہاشم نے، وہ پاک و طاہر کی تو ہو گئی نا تصدیق۔ اللہ پاک نے ان کو حسن بھی ویسا عطا کر دیا جس طرح کہ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم سے شروع ہوا تھا، چلتا آخری پشت تک جناب ہاشم تک کبھی بات پہنچی ہے۔ آگے حضرت عبد المطلب کی باتیں یقیناً ہمیں نہیں پتا، تعالیٰ نے کیا تھا، پر اب جو باتیں آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے بھی کوئی عطا ہو رہی ہیں، یقیناً ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ذرا دل تھام کے محبت سے یہ سنیں، جناب ہاشم کے بارے میں جن میں نور محمدی تھا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم بات ہے جناب ہاشم کی، جو میں آپ کے سامنے نبی پاک کے پردادا کی، جو میں آپ کے سامنے فیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم گواہ رہو،
اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا تم گواہ رہو کہ میں نے ان کو تمام بری عادتوں سے محفوظ رکھا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، میرا جو اللہ پاک نے جو عزم تھا، میرا جو ارادہ تھا، اس تحریر سے اللہ پاک نے جناب ہاشم کی پاکیزگی کی خود گواہی دے دی۔ اور میرے بھائیوں، نبی پاک کے والد کے بارے میں جو باتیں آپ کی طرف ذہن میں گردش کرتی ہے، جناب پردادا کی خدا نے خود جب گواہی دے دی فرشتوں کو گواہ رکھ کے، تو اس سے بڑی طہارت کیا مل سکتی ہے ہمیں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں پھر آپ کے گوشگاہ کرتا ہوں، میرا دل بہت خوش ہوا ہے اس بات پہ کہ جو اللہ پاک میں نے ایک کام کا ارادہ کیا تھا، اب میرا دل اس بات پہ خوش ہو گیا کہ دادا پردادا نبی معظم محمد رسول اللہ جناب ہاشم کی اللہ پاک نے گواہی دے دی پاکیزگی کی، کہ اس سے بڑا میں ثبوت آپ کو کیا پیش کروں۔ اللہ پاک یہ بھی بات آپ تو پہنچ گئی ہے، پھر میں آپ کو اس محبت اور عشق کے صدقے پڑھتا ہوں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا جناب ہاشم کے بارے میں کہ تم گواہ ہو میں نے ان کو تمام بری باتوں سے محفوظ رکھا، یعنی کہ جناب ہاشم کو، کیونکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلب پاک میں امانت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس کا اثر ان کے گوشت اور خون میں روا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب ہاشم کی افضلیت، ان کی شان، نبی پاک کے پردادا محترم کی شان دیکھیں نا۔ اگلی بات جو نبی پاک کی باری آنے ہے تو اللہ پاک نے کیا کیا خوش کرنا ہے، یقیناً ہے نا حسن والی باتیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جن کا ان کی سلیب میں ہے، سلب ان کے سلب میں ہے، امانت ہے، جس کا اثر ان کے گوشت اور خون میں روا ہے، اللہ پاک نے اس بات کی گواہی دی۔ اللہ اکبر۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آگے آپ کے فضائل و کمالات کی شہرت ہر چھو عام تھی، یعنی کہ جناب ہاشم نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا محترم کی، عرب کے ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ ان کی لڑکی سے ان کا نکاح آ جائے، نکاح میں آ جائے۔ اب ان کے لیے بھی ہمیں نہیں پتا، اللہ کا رسول کو ہے آگے کیا لکھا ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ بات آ رہی ہے، ساتھ ساتھ اللہ کے فضل سے ہم بھی آپ کے ساتھ اپنے ذوق سے بھی بات کر رہے ہیں، اور حسن والی باتیں نبی پاک کی اس پشتوں کی طہارت، اس پشتوں کا جو جس طرح اللہ پاک نے ہر ایک پشت کو فضیلت دی، وہ بھی آپ کے سامنے فیڈ ہو رہی ہے۔ اب جناب ہاشم خوبصورت بھی ہیں اور بہت خوبصورت ہے۔ اب ہر ایک کی خواہش مکہ میں ہے، کہاں رہ رہے ہیں، مکہ میں رہ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہر کوئی خواہش کرتا ہے کہ جناب ہاشم سے ان کی بیٹی کی شادی ہو جائے۔ یقیناً لوگوں کو تصور بھی ہوگا، پتہ بھی ہوگا کہ نور محمدی آخر الزمان نبی کا جو نور ہے وہ جناب ہاشم میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسر و روم کے ہاں بھی جناب ہاشم کی یہ شہرت پہنچی۔ اللہ اکبر، کتنی دور کی بات۔ روم کہاں ہے، مکہ کہاں ہے، یہ والی بات ان کی خوبصورتی کی، نور محمدی کی بات جب کیسر روم تک پہنچی، اسے معلوم ہوا کہ جناب ہاشم کی پیشانی مبارک میں نور مصطفی چمک رہا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس نے بھی اپنی بیٹی جناب ہاشم کو نکاح میں دینے کی پیشکش کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ مگر جناب ہاشم نے قبول نہ کیا، کیسر روم کی خواہش پوری نہ ہوئی۔ جب ہر طرف سے اس طرح کے پیغامات آنا شروع ہو گئے تو آپ نے عہد کیا کہ اس دور کی تقدیس آپ خاتون سے نکاح کریں گے۔ انہوں نے خیال کیا کہ میں جو پاکیزہ پاک ترین خاتون ہوگی میں اسی سے ہی نکاح
کروں گا جناب ہاشم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ محترم نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ عمرو بن زید کی نیک سیرت بیٹی سلمہ سے نکاح ہوا ہے۔ اللہ پاک نے بھی جیسے کہ وہ جو تھے نا کیا نام تھا ان کا، حضرت ان کے جو بیٹے تھے ان کو بھی خواب میں جو حضرت اسماعیل کے کدار ان کے جو بیٹے تھے، اس طرح جب حضرت ہاشم کی باری آئی ہے تو اللہ پاک نے یہاں بھی مدد فرمائی ہے۔ جناب کدار کو بھی کہا نا درخت کے نیچے سو جاؤ اور جو خواب میں دیکھو تم اس عورت سے جا کے شادی کر لینا۔ فاخرہ اس کا نام تھا جناب کدار کا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت ابھی شروع ہوئی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے جناب کدار کا انتخاب ہوا اور انہیں بتایا کہ اب تم شادی کرو، یہ نور کیسے ٹرانسفر ہوگا۔ تو وہ والی بات یہاں پہ بھی ان کو خواب میں، میں تھوڑا پچھلا بھی ریفرنس رکھتا ہوں کہ بات کا تسلسل قائم رہے، آپ لوگوں کو فیڈ ہوتی رہے، پچھلی باتیں بھی تو ابھی کی بھی اللہ کے فضل سے۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ عمرو بن زید کی نیک سیرت بیٹی سلمہ سے نکاح ہوا ہے۔ چنانچہ خواب سے بیدار ہونے کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا بڑا، اللہ اکبر ہے نا جی۔ یہاں پہ بھی اللہ پاک نے جناب ہاشم کو پردادہ محترم کو ایک قسم کا الہام خواب میں بتا دیا کہ کس لڑکی سے شادی کرنا ہے۔ اللہ آپ کا دیکھے نا، یہ بھی ابھی خدا کی طرف سے میرے ذہن میں بات آئی ہے، پہلے تو نہیں تھے نا، اب اس پہ ذرا غور کریں۔ خواب میں دیکھا کہ عمرو بن زید کی نیک سیرت بیٹی سلمہ سے نکاح ہوا ہے۔ اللہ پاک نے بھی انڈیکیشن کر دی خواب میں جناب ہاشم کو، پردادہ محترم کو، کہ فلاں کی بیٹی، اس کا نام بھی خواب میں آ گیا۔ یہ والی بات یقیناً میرے ذہن میں پہلے نہیں تھی، اللہ کی طرف سے ابھی آئی ہے نا، یہ ہوئی نا، الہام ہو گیا نا، خواب میں دکھا دیا نا کہ فلاں بیٹی، اس کا نام بھی یہ ہے۔ جس طرح کہ جناب کدار کو بولا کہ اب تم لگے ہوئے ہو شادی کرنے کے لیے، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی عورتوں سے 1000 شادیاں کر چکے ہو، لیکن اولاد میں نے نہیں دی، یہاں پہ نہیں ملنی اولاد، جب تک تم شادی اپنی نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں نہیں کرو گے تب تک آپ کو اولاد نہیں ملے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ اب جناب ہاشم کو اللہ، یا اللہ تیرا کرم ہے، یہ والی بات میرے ذہن میں نہیں تھی، اب اسی وقت یہ بات آ گئی نا ذہن میں کہ جناب سلمہ کا نام بھی اور اس بندے کا جس کی بیٹی تھی ان کا نام بھی جناب ہاشم کے خواب میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی سلسلے میں جدوجہد کی ہوگی جس طرح جناب کدار نے کی ہے، اٹھے تو کہا کہ فاخرہ نام کی لڑکی ڈھونڈیں اور ان کے جا کے اپنا نکاح کر لیں۔ اللہ اکبر۔ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یقیناً اس میں کوئی مخفی بات ہے نا، بے بندہ بیٹھا بٹھایا مکے تو کیویں مدینہ ٹر جائے، یقیناً کوئی نہ کوئی اور بھی مزید اللہ پاک کی طرف سے الہام باتیں ملی ہوں گی، تبھی تو وہ کہتے ہیں مکہ سے اب مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور رہا آ کر بنی نجار کی جناب عمرو بن زید بن آر بن نجار کی بیٹی سلمہ کو اپنے نکاح میں لے آئے۔ اللہ اکبر۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ کو مبارک ہو میرے بھائیوں، نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سلسلہ جو ہے نا ابھی چل رہا ہے، ابھی 2-3 پشتے جو ہے نا اس نور محمدی کی رہ گئی ہیں۔ وہی بات جو کہ پہلے میں آپ کے سامنے وہ جو تھے نا پھر میں نام میرے ذہن سے نکل جاتا ہے، کدار صاحب، جس طرح ان کو بتایا، ان کو بھی وہی خواب کے ذریعے اللہ پاک نے پھر خیانت پاک ہوتا ہے
یقیناً اس بات پہ ذرا غور کریں نا، طیب و طاہر پشتے ہیں نا، اللہ پاک نے ان کو بھی خواب میں دکھا دیا، راستے بھی ہر ایک کی مدد کی۔ اب جناب ہاشم پردادا محترم نبی معظم کے، ان کو بھی خواب میں بتا دیا، نام بھی بتا دیا، باپ کا نام بھی بتا دیا۔ اب جستجو کے بعد پتہ چلا کہ اس نام کے لوگ رہتے ہوں گے مدینہ میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا محترم ہے جناب ہاشم ہے، مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہاں آ کر بنو نجار کی بیٹی جب میں کہا، اب اس سے نکاح میں لے آئے، چند دن مدینہ منورہ میں قیام کیا، اور ان سے حضور نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا محترم عبد المطلب پیدا ہوئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول، کتنی عظیم پاک ہستی جناب ہاشم کی خواب میں بتا دیا۔ اب وہ مدینہ گئے، اس عورت کا، اس لڑکی کا خاندان پورے کا پورا، ہر چیز انفارمیشن جناب ہاشم کو مل گئی، تو پھر جا کے شادی کی۔ اب نبی پاک کا جو نور ہے جناب ہاشم سے منتقل ہونا لگا ہے، وہ جو پاک و طیب پشت تھی، جن کا نام تھا، جن کی بیٹی، ان کا نام تھا سلمہ، حضرت ہاشم کی زوجہ محترمہ، جن سے آگے حضرت عبد المطلب اللہ اکبر پیدا ہوئے ہیں، اس پاک سیرت لیڈی۔ یقیناً آپ کو اس میں طیب اور طاہر پشت نہیں نظر آ رہی، اس لیے یقیناً اللہ نے جب ان کی مدد فرمائی ہے کہ سب کچھ خواب میں دکھا کر اس طرح کہ جب اب مدینہ جائیں تو اس لڑکی سے شادی کر لیں، پھر اس سے حضرت عبد المطلب پیدا ہونے، چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اب نور محمدی نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرت عبد المطلب میں آنا ہے، تو اس کے بعد حضرت عبداللہ ہمیں پیدا ہونا ہے۔ یہ والا تسلسل میں آپ کے ساتھ جوڑ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جناب عبد المطلب کی وہاں پہ چند دن ٹھہرے مدینہ پاک میں، اور ان سے اللہ اکبر ایک اور میری بات اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، وہ کیا ہے کہ جب جناب ہاشم نے شادی کر لی جناب سلمہ سے، تو وہی چند دن ٹھہرے، اس سے کیا مراد لے سکتے ہیں، وہ جو ہے نا منتقلی کا نظام جو ہے نا وہ وہیں پہ ہوا مدینہ پاک میں، اور ان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم حضرت عبد المطلب کی پیدائش ہوئی۔ اب میں نے کچھ میرے مطالعہ سے گزر چکی ہے یہ بات۔ حضرت عبد المطلب جی تو وہ مدینے کے تھے، مدینہ میں رہتے تھے، اور جناب ہاشم کے بیٹے تھے۔ اب جب وہ نبی بات کی بات ہے کہ جناب جو تھے نا وہ حضرت ہاشم کو وہ مکہ کے تھے، اور جناب عبد المطلب پیدا ہوئے مدینہ پاک میں۔ اب جب یہ شادی ہو گئی تو مدینہ پاک میں جب پیدا وہ وہیں رہے ہیں، پھر بعد میں جا کے جناب ہاشم حضرت عبد المطلب کو لے کے ہیں۔ یقیناً اہل علم کے یہ بات کر رہا ہوں، یہ والی تصدیق ہے کہ مدینہ پاک میں جناب ہاشم بعد میں گئے ہیں تو اپنے بیٹے کو وہاں سے لے کے آئے ہیں۔ اس کے بعد جو نور محمدی ہے اگلا سلسلہ چلا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبد المطلب کی پیدائش جن کا نام شبتہ الحمد رکھا گیا، حضرت عبد المطلب کا جو نام رکھا گیا مدینہ پاک میں، یقیناً جناب ہاشم وہ آ گئے ہیں ادھر مکہ میں۔ اللہ اکبر۔ یوں نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کے حصے میں آ گیا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ان گھڑیوں کے صدقے وہ جو نور کی منتقلی ہوتی رہی ہے، یا اللہ، اللہ پاک اپنی آبزرویشن میں کرتے رہے ہیں، وہ والی خوبصورت باتیں اور والی خوبصورت گھڑیاں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سار کر رہا ہوں۔ جناب عبد المطلب کے حصے میں آ گیا، جناب دادا محترم نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلم میں آ گیا۔ اب جو ہے نا نور منتقل ہونا ہے آگے حضرت عبداللہ کی۔ اب یہ سرکل ہے حضرت عبد المطلب تک پہنچ گئی ہے بات۔ اب اگلا جو حصہ ہے نا اتنا خوبصورت ہے، اتنا محبت والا ہے، یقیناً آپ سنیں گے تو آپ کی روحیں تازہ ہوں گی۔ اللہ اکبر۔
حضرت عبد المطلب کے بارے میں اب باتیں آنے لگی ہیں، نبی پاک کے دادا محترم کے بارے میں۔ حضرت عبد المطلب کا نام شبتہ الحمد رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ بوقت ولادت ان کے سر کے تمام بال سفید تھے۔ اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دیکھیں اللہ پاک کچھ نہ کچھ تو انفرادیت رکھنا چاہتے ہیں نا۔ نور محمدی میں حضرت عبد المطلب جب پیدا ہوئے تو ان کے سر کے تمام بال سفید تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کے سر میں ایک بال سے زیادہ سفیدی نہ تھی۔ اللہ اکبر، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق یہ نیک کاموں میں سبقت لے جاتے تھے اور اس لیے ان کا نام شبتہ الحمد کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کے نام کی وجہ سے جب جناب عبد المناف کا انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے ہاشم کو اپنا قائم مقام مقرر کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ دادا پردادا نگر دادا کہہ سکتے ہیں نا، جناب ہاشم جو تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا۔ اللہ اکبر، تمام عرب کی سرداری ان کے سپرد کر دی جناب ہاشم کے۔ سپرد کر دی اور اپنا قائم کا بنا دیا، تمام عرب کی سرداری ان کے سپرد کر دی۔ اور جب جناب ہاشم کا وصال ہوا تو ان کی جانشینی کا شرف جناب مطب کو حاصل ہوا اور قریش کے سردار مقرر ہو گئے۔ ان دنوں اللہ اکبر، ان دنوں جناب عبد المطلب ابھی ناعمر تھے، یعنی کہ جناب ہاشم کے بعد۔ اللہ اکبر، جناب مطب عبد مناف وقتی طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ جناب عبد المطلب کے ننہال چونکہ اللہ اکبر، میں نے ابھی آپ کو بات بتائی نا، ذرا سمجھتے بھی جائیں نا، خالی پڑھ چلنا تو اور کوئی بات ہے۔ جو خواب میں بتایا سلمہ نامی بیٹی سے جناب ہاشم نے شادی کی اور ان سے جناب عبد المطلب پیدا ہوئے۔ یہ جو بات لکھی ہوئی ہے کہ جناب عبد المطلب کے ننہال چونکہ مدینہ میں تھے، کیونکہ حضرت اللہ پاک نے خواب میں جو دکھایا تھا ان کو پھر وہاں پہ جا کے سلمہ نامی لڑکی سے، طیب و طاہر لڑکی سے شادی کرنے کے بعد نانکے پھر ان کے ادھر ہی بنے نا جناب عبد المطلب کے مدینہ پاک میں، دونوں مدینہ شہروں کو۔ ابھی ہمارے ذہن میں بات آ رہی ہے، ذرا تخیل کریں نا، اس نبی کا شہر جس میں نبی پاک نے آباد ہونا ہے، جس میں نبی پاک نے ہجرت کر کے جانی ہے، جہاں جس شہر سے سمندر چلنا ہے دین کا، اس شہر کی بات ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ ان کے دادا محترم مدینہ پاک میں یہ والی بات شادی جا کے کی۔ اللہ، جس شہر میں ہجرت کر کے جانا ہے اسی میں عبد المطلب نے شادی کی۔ اللہ اکبر، نانکے ہو گئے نا جی حضرت عبد المطلب دے، نبی پاک دے دادا محترم دے۔ اس لیے آپ کی والدہ اور ان کو لے کر مدینہ میں ان کے ننہال میں تھی۔ اللہ اکبر، اب جو نوعمری ہے، اللہ اکبر، یقیناً اس بات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہاشم جو تھے نا وہ والے، اب ہم اس کو مکس اپ نہیں کرتے، ان کے والدہ جو تھی نا سیدہ سلمہ کہہ سکتے ہیں، حضرت وہ جو ہے نا حضرت ہاشم کی بیٹی جن سے وہ پیدا ہوئے تھے، وہ والی ننہال میں تھی۔ جناب مطب جو عمر سیدھا ہوئے تو ان دنوں ایک شخص نے جو کہ مدینہ سے آیا جناب مطب کو حضرت عبد المطلب کے بارے میں بتایا اور کہا کہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے بھتیجے کو تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جناب عبد المطلب کے مکہ میں آ کے کسی نے ان کو بتایا تو ان کا تیر ہر مرتبہ نشانے پہ لگتا ہے، یعنی کہ حضرت عبد المطلب میں یہ انفرادیت جوانی میں بچپن میں یہ والی ظاہر ہوئی کہ ان کا تیر انداز اتنے اچھے تھے کہ ان کا تیر کبھی خطا نہیں گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب عبد المطلب
جب انہوں نے جناب مطب جو تھے وہ والے جو تھے وہاں پہ مکہ میں ان کی گارڈین کی جگہ کام کر رہے تھے، جو سرداری تھی وہ ٹیمپریری طور پہ وہ کام کر رہے تھے حضرت عبد المطلب، چونکہ سردار کے بیٹے تھے ہاشم کے، اب چونکہ وہ مدینہ میں تھے اور بچے تھے ابھی، انہوں نے سپروین جو تھی نا مدینہ کی سرداری کی، مطب جو ان کا نام تھا انہوں نے لی ہوئی تھی۔ مطب اب کون تھے؟ مطب جو تھے نا ہاشم، یہ مطب ان کے حضرت عبد المطلب کے چاچا تھے، جنہوں نے ٹیمپرری طور پر حضرت ہاشم کی جگہ سرداری جو تھی ان کی تھی، اور جب انہوں نے پردہ فرما لیا تو اصل میں سرداری ملنی تھی بیٹے کو، بیٹا تھا حضرت عبد المطلب، اور جب حضرت عبد المطلب ابھی چھوٹے بچے ہیں تو یہ والی سرکولیشن دیکھیں اللہ کی طرف سے ہمارے ذہن میں ابھی آئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ میپ کی مل ہیلپ ہے نا میری، جو میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں۔ حضرت ہاشم سے بیٹے پیدا ہوئے حضرت مطلب، حضرت عبد المطلب ابھی جو ہوئے پیدا ہوئے مدینہ میں ہیں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ۔ اب اس دوران جو مکے کی سرداری ہے ان کے بھائی حضرت ہاشم کے بھائی مطب کو ٹیمپرری طور پر وہ سرداری دی گئی، اور کسی بندے نے مدینہ سے آ کے کہا کہ جناب عبد المطلب کی تیر اندازی کی، ریلی کلیئر ہوگی نا بات، تیر اندازی کی آپ کے بھتیجے یعنی کہ ہاشم کے بیٹے جو ہے نا حضرت عبد المطلب آپ کے بھتیجے کو تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا۔ جب حضرت ہاشم کے بیٹے جناب ہاشم کے بیٹے نے اپنے بھائی کو، جب وہ والے سردار تھے تو انہوں نے ان کو بات بتائی تو اپنے بھتیجے کو تیر اندازی کرتے دیکھا تو اس کا تیر ہر مرتبہ نشانے پہ لگتا ہے۔ وہ ابھی جو تھے نا وہاں پہ مکہ مدینہ میں ہی تھے، ان کے چہرے سے بزرگی ٹپکتی ہے، پیشانی میں نور چمکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ والی بات جو جناب ہاشم کے بھائی تک پہنچی تو اب انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عبد المطلب بچپن میں یا جوان کہہ سکتے ہیں، عمر اندازہ کر سکتے ہیں، ابھی جوان تو نہیں ہوئے نا، ان کے بارے میں بتایا تو ان کے جو بھائی تھے نا، اب انہوں نے کیا کہ جناب مطب نے، اب جو بھائی تھے نا حضرت ہاشم کے، انہوں نے کہا، ان جناب مطب نے اس شخص سے یہ باتیں سنی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ سنی جناب مطلب یقیناً اپنے بھتیجے جناب ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب سے یقیناً اداس بھی ہوں گے، جب یہ ان کی صفتیں سنی نا تو ان کا جو انہوں نے کیا جناب مطلب نے اس شخص سے یہ باتیں سنی تو اسی وقت اللہ اکبر اسی وقت عہد کیا کہ گھر میں بعد میں داخل ہوگا، اللہ اکبر، پہلے اپنے بھتیجے کو مدینہ منورہ سے مکہ واپس لے آؤں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ جس طرح یہ ہوا ہے سارا نظام اس طرح ایسے لگ رہا ہے کہ آنکھوں دیکھا حال میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب جناب مطلب جو چچو تھے جناب عبد المطلب کے، تو وہ اسی وقت انہوں نے سوچا کہ میں گھر اس وقت تک نہیں جاؤں گا، اتنی خوشی ہوئی ہوگی نا اللہ کے فضل سے۔ یہ والی بات بھی ہمارے ذہن میں ابھی آئی ہے، جو بچے ہیں ابھی تو جناب ان کے چچو کو جناب عبد المطلب کو اتنی خوشی ہوئی ہوگی، وہ کہتے ہیں عہد کیا۔ بھی عہد کیوں کیا؟ یقیناً ان کو خوش ہوئے نا، اپنے بھتیجے کو حضرت عبد المطلب کے بارے میں یہ بات جان کر خوشخبری ہوئی کہ وہ والے تیر اندازی میں ماشاءاللہ ان کی پیشانی میں جو نور محمدی چمک رہا ہے، حضرت عبد المطلب کو جوانی کی عمر ہے، تو حضرت ان کے چچو نے یہ عہد کر لیا کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو مدینہ سے لے کے نہ آؤں تب تک میں گھر میں داخل نہیں ہوں گا، پہلے اپنے بھتیجے کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ لے کے آؤں گا۔ حسن دیکھیں کس طرح ہوا ہے، جناب عبد المطلب جن میں نور محمدی
پہنچ چکا ہے اور انہی سے حضرت عبداللہ تک ٹرانسفر ہونا ہے۔ اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ چنانچہ اسی وقت مدینہ طیبہ کی طرف اونٹ پر بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ دل میں نتیجے کے لیے خوشی پیدا ہوئی اور اللہ کے فضل سے اسی وقت ہی فیصلہ کر لیا کہ میں جاتا ہوں اپنے بھائی ہاشم کے بیٹے، اپنے بھائی کے جو بیٹے ہیں حضرت جناب ہاشم کے حضرت عبد المطلب کو مدینہ پاک سے لے کے آتا ہوں۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر جناب مطب نے حضرت عبد المطلب کو بلایا۔ اب جو ملاقات ہوئی ہے، اگلی بات ہمیں کوئی نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے، ساتھ ساتھ اللہ ذوق سے بھی باتیں عطا کر رہا ہے۔ جب حضرت عبد المطلب کو بلایا اور مکہ مکرمہ جانے کے لیے آمادہ کیا۔ اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس بات پر ابھارا کہ وہ اپنے والد محترم کا منصب سنبھال لیں۔ جناب ہاشم کا جو منصب ہے مکہ مکرمہ میں، وہ میں نے جو ٹیمپریری طور پہ وہ سنبھالا ہوا ہے، اب چلے میرے ساتھ اور چل کے مکہ مکرمہ کی سرداری جو تھی نا، وہ آپ چل کے سنبھالے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب نے ان کی بات پر آمادگی کا اظہار کیا اور ان کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو گئے۔ اللہ، اب وہ گھڑیاں آنے لگی ہیں، جو گھڑیاں آپ کے نبی پاک کے دادا محترم کو مدینہ سے مکہ آ کر سرداری سنبھالنے کے لیے ان کے والد محترم کو جو سرداری تھی وہ والی، کیونکہ ہاشم جو تھے مکہ کے تھے نا، میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، وہ شادی کر کے خواب میں اللہ نے بتایا کہ فلاں فلاں لڑکی سے شادی کر لیں جن کا نام بھی سلمہ تھا، فلاں قبیلے کی ہوگی۔ شادی کے لیے خدا نے ان کو ادھر بھجوایا۔ کتنا عظیم بات ہے میرے بھائیوں، ناظرین ذرا سوچیں، کتنی عظیم بات ہے۔ شادی کے لیے بھجوایا، حضرت عبد المطلب پیدا ہو گئے۔ اب ان کے بھائی جو لا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ منصب جو ہے نا آپ کا، جو مکہ میں آپ کے والد محترم جناب ہاشم کی وفات کے بعد جو خالی ہو گیا ہے، آپ چلیں اور اس منصب پہ جا کے اس کو سنبھالیں۔ حضرت عبد المطلب نے رضامندی کا اظہار کیا اور سوار ہو گیا۔ دونوں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ والی بات کتنی پوشیدہ ہے، نبی پاک کے دادا محترم کی بات اور بچپن کی بات آپ کے سامنے فیڈ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مکہ مکرمہ میں لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، یعنی کہ حضرت عبد المطلب چھوٹے تھے اور جناب جو مطب تھے وہ چچو تھے، چچو کے ساتھ یعنی یہی رشتہ بنا نا، چچو لگے نا، جناب ہاشم کے بھائی جناب عبد المطلب کے چچو کے ساتھ جب مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، جناب مطب اور حضرت عبد المطلب چونکہ دونوں اونٹ پر سوار تھے، لوگوں نے مشہور کر دیا کہ یہ مطب کے بیٹے یا غلام ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول۔ انہوں نے تو منٹلی لگایا نا، کنہوں نے؟ جناب مطب نے جب اپنے بیٹے عبد المطلب کی وہ تیر اندازی کی بات سنی تو انہیں کہا کہ میں گھر جب جاؤں گا جب تک اپنے بھتیجے کو مدینہ سے لے نہ آؤں، لے آئے نا، لوگوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں یہ والے ان کے بیٹے ہیں یا ان کے کوئی غلام لے کے آئے ہیں، کہاں سے؟ مدینہ پاک سے۔ اس دن سے آپ کا نام عبد مطب مشہور ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ان کا نام جو تھا نا، اللہ اکبر، ان کا نام جو مشہور ہوا جناب عبد المطلب کا۔ اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا، ہماری روح بھی تازہ ہو رہی ہے باتیں پڑھ پڑھ کر جو آپ تخفیف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جناب عبد المطلب کی جو شان آگے مکہ میں آنی ہے وہ والی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی اشارہ کر رہا ہوں۔ قریش جب حضرت عبد المطلب کا بڑا احترام کرتے تھے اور ان کو عزت اور وقت اور بھی بڑھ گیا جب آپ نے سال ہا سال سے گم شدہ چاہ زمزم کی تلاش کر لیا۔ یہ والی بات میں آپ کے سامنے پچھلے حصے میں کر چکا ہوں، اب وہی والی بات ابھی آنے لگی ہے
انشاءاللہ تعالی جس طرح لکھی ہوئی ہے اپنے ذوق سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اہل مکہ میں جو پانی کو ترستے تھے، آب زمزم کا نہ ختم ہونے والا ذخیرہ ان کے ہاتھ آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس واقعے کو یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت بی بی حجرہ والا واقعہ سارا لکھا ہوا ہے، جو آب زمزم کی بازیابی جو ہوئی ہے، جو حیات سرور کائنات میں لکھی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو تھوڑا تھوڑا اس کا ویو پہلے دے چکا ہوں کہ وہ کس طرح ہوا۔ اللہ اکبر۔ بی بی حاجرہ اور ننھے صاحبزادہ حضرت اسماعیل کی وادی کو مکہ میں چھوڑ کر چلے گئے، اور ان کی پیاس لگی اور دور دور تک پانی کا نشان نہیں تھا۔ دونوں ماں بچہ پیاس کی شدت سے نڈال ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ماں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑی۔ آب زمزم کی وہ بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ صفا مربع پہ دوڑنا، اللہ پاک نے ان جو نشانیاں ہیں رب کی، ان میں جو اسی کی بات ہو رہی ہے۔ 7 دفعہ دوڑو تو حج قبول ہوا ہوگا، مگر پانی کہیں نہ ملا۔ آخر تھک کر اللہ سے دعا مانگی کہ حضرت بی بی حاجرہ واپس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے تو دیکھا کہ جہاں بچہ ہے بے چینی سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، وہاں گڑھا پڑ گیا ہے اور اس گڑھے میں سے پانی رس رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کھودا تو پانی وافر مقدار میں نکلنا شروع ہو گیا۔ اسے چاہے زمزم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میں نے حضرت عبد المطلب تک بات پہنچا دی ہے۔ اب جو ہے نا حضرت عبد المطلب کی جو فضیلتیں ہیں انشاءاللہ تعالی وہ والی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب خانہ کعبہ میں بتوں کی پرستش ہونی شروع ہو گئی، لوگ نے چاہے زمزم سے بے توجہی برتنا شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں نظر وہ یہ جگہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس زمانے میں بنو جرہم کا قبیلہ خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ یہ قبیلہ ظلم اور زیادتی میں حد سے بڑھ چکا تھا، جس پر اہل مکہ نے اس قبیلے کو شہر سے نکال دیا۔ یہ اس وقت کی ایٹماسفیئر، جو حالات تھے، جو واقعات تھے، جناب مطلب جو ہے نبی پاک کے حضرت عبد المطلب کے چچو جو ہے جو لے کے آئے ہیں مدینہ پاک سے، اب مدینہ پاک سے جو مکہ پہنچ گئے ہیں تو سردار بن گئے ہیں، خانہ کعبہ کے متولی بھی بن گئے وہی ہیں۔ اب سرداری جو تھی نا، یقیناً اس میں سارا کچھ انکلوڈ تھا، پورے مکے کی سرداری، اور حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا سارا انچارج بھی وہی ہے۔ اب اس کے بارے میں اللہ پاک ان کے لیے ایک مزید فضیلت بخشنے لگے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے وہ والے حالات، اس وقت کے جو ایٹماسفیئر ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چاہے زمزم کو بنو جرہم کے قبیلے والے، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ قبیلہ ظلم و زیادتی سے بڑھ گیا، جس پر اہل مکہ کے ان کے قبیلے کو شہر سے باہر نکال دیا۔ ان لوگوں نے جاتی دفعہ چاہے زمزم کو پاٹ کر اس کے تمام نشانات بھی مٹا دیے۔ اللہ اکبر۔ تاکہ مکہ مکرمہ والے اس سے پانی نہ پی سکے، غصے میں آ کر جب ان کو نکال دیا۔ یہ حیات سرور کائنات میں پورا اس کا مضمون ہے، وہاں ہم نے اس کے اوپر ماشاءاللہ بات بھی کر چکے ہیں، ہمارے ذہن میں سارا ذائچہ بھی ہے اس کا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں اور بھی کئی مقامات پر کنویں نکل آئے تھے، اس وجہ سے وہ جو آب زمزم جرہم قبیلے والے بند کر گئے تھے، اس کی اتنی افادیت یا نہیں رہی ہوگی کہ پانی مل جاتا تھا مکہ کے اور کنووں سے۔ جو آب زمزم تھا حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے اللہ پاک نے عطا کیا ہوتا، وہ جرہم قبیلے والے بند کر گئے ہوئے ہیں۔ اب یہ والا حضرت عبد المطلب کا دور آ گیا ہے۔ اس سے پہلے قبیلے جو آباد تھے، یمن سے آئے تھے، ہے نا جی، اس نے بند کر گیا۔ وہ اللہ پاک اس کو کرنے کے لگے ہیں۔ اب جناب عبد المطلب میں جن میں نور محمدی ہے، ان کی فضالیت، ان کی اللہ پاک نے ان سے کیا کام لیا۔ اب حضرت عبد المطلب کا پروگرام
بننے لگا ہے، نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سلسلہ یہاں سے چلنے لگا ہے۔ اور عشق سے اور محبت سے سنیں اور میری باتوں کو سینوں میں محفوظ کر کے رکھیں، یہ والی بات ادھر ادھر نہیں ہے۔ اب وہ سلسلہ چلنے لگا ہے، حضرت ان کے بیٹے اللہ پاک نے دینے ہیں حضرت عبد المطلب کو، اور ایک ہی بیٹا تھا اس وقت جب کہ آب زمزم کی جو کھدائی ہونی ہے، تو اس کے بعد پھر اللہ پاک نے دعا مانگ لی ہے انہوں نے۔ یہ والا میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں پڑھ کے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، جو اس میں لکھا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ان کی مقدار کافی پانی آتا تھا، اس لیے لوگوں نے چاہے زمزم کی طرف توجہ نہیں دی، کیونکہ ان کو پانی کی ضرورت دیگر کنووں سے بخوبی پوری ہو جاتی تھی۔ لیکن پھر بھی ایک وقت ایسا آیا کہ جب ان کنووں میں سے پانی کی کمی واقع ہو گئی تو اہل مکہ کو پانی کی سخت تنگی ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ان کو چاہے زمزم کی اہمیت کا احساس ہوا، مگر چاہے زمزم ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا، کچھ معلوم نہ تھا کہ کس مقام پر ہے۔ جبکہ چاہے زمزم کی یہ حالت تھی کہ ان بتوں یعنی کہ ان جگہ بتوں کی قربان گاہ بنا لی گئی تھی، اس طرح بتوں کے نام کی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ چاہے زمزم جو جرم قبیلہ والا، میں تھوڑا سا ایکسپلین بھی کرتا جاتا ہوں، وہ جو بند کر گئے ہوئے ہیں، اوپر ریت ڈال گئے ہوئے تھے، ریت کا ڈھک گئے ہوئے تھے، ریت ڈال کے وہاں پہ اب انہوں نے ایک قربان گاہ بنا لی ہوئی تھی، اور ان دو بت تھے، ایک اسلاف اور نائلہ، اور ان کے درمیان وہ جو قریش تھی نا قربانی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عبد المطلب مکہ کی سرداری سنبھالی، اب وہ بات آ گئی کہ ان کے چچو جو ہے وہ لے کے آئے ہیں کہاں سے، مدینہ پاک سے، کہ اپنے جو باپ تھا، آپ کے جو والد تھے حضرت ہاشم، ان کی آگ کے وفات پا چکے ہیں، اب ان کی آ کے سرداری سنبھال لو۔ تو ایک مرتبہ مقام حجر میں سو رہے تھے، کسی نے خواب میں چاہے زمزم کھودنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب کو شوق تھا، اشتیاق تھا۔ وہ جو حجر ہے نا جہاں پہ جنازے وغیرہ پڑے جاتے ہیں، وہاں وہ سوتے تھے، خانہ کعبہ کی، جب حرم شریف میں خانہ کعبہ کی وہ جگہ پہ سوتے تھے۔ خواب میں چاہے زمزم کھودنے کا حکم دے، کہا جاتا ہے کہ جب خواب میں حضرت عبد المطلب کو چاہے زمزم کے مقام کی نشاندہی ہو گئی تو حضرت عبد المطلب بیدار ہوئے اور اپنے خواب پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن آپ کو اپنے خواب کی سچائی پر یقین تھا، مگر قریش اس جگہ کو کھودنے کے مخالف تھے اور بتوں کی قربان باغ کھودنے سے بہت ناراض تھے۔ خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہوئی، پانی کا کچھ پتہ نہ، پانی کا پتہ نہیں کہ نکلے یا نہیں نکلے۔ اللہ اس جگہ کو ایک مقدس مقام کی جگہ سے کھودنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب چونکہ حیثیت والے تھے، اس لیے انہوں نے مخالفت کے باوجود کھدائی کا پختہ ارادہ کیا۔ اس میں زیادہ اتنی تفصیل نہیں ہے، حیات سرور لکھا تھا، ہم نے ایسے لکھا پڑھا ہوا ہے کہ اللہ پاک اب جناب عبد المطلب کی جو ہے نا وہ سرداری ہے مکہ میں، خانہ کعبہ کا سارے کرتا درتا وہی ہیں۔ خانہ خدا جو نسل تھی حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی، وہ یہی تھی نا جناب۔ اب ان کی سرداری ہے، جب ان کی سرداری ہے تو اب جو ہے نا وہ والے جو ہے نا اس میں ایسے لکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے وہ جو آب زمزم ہے، میں آپ کو ایک تخیل دیتا ہوں، میں انشاءاللہ کافی گفتگو اس کے اوپر کر چکا ہوں۔ وہ تخیل یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا جو آب زمزم کا کنواں ہے وہ جرم قبیلے والے بند کر گئے ہیں۔ اب حاجی جو آتے ہیں خانہ کعبہ میں حج کرنے کے لیے، وہ دو کنویں بے شک مکہ میں اور نکل آئے ہوئے ہیں، لیکن جو آب زمزم اللہ کی عنایت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے جو اللہ پاک نے عنایتیں کی تھی، وہ والا کنواں جو بند پڑا ہے۔ اب دیکھیں یہ والی بات کسی جگہ نہیں لکھی ہوئی، انشاءاللہ ہم نے یہ بات پہلے بھی کی ہے۔ یہ ہے کہ اب اللہ پاک چاہتے ہیں، میرے پاس یقیناً وہ کتاب ہے اس وقت، حیات سرور کائنات، وہ پرنٹ ہوتا ہے، میں مزید آپ سے اس کو پڑھ کے آپ کو حسن دلاتا، پر تھوڑا سا تخیل دیتا ہوں زبانی۔ جب اللہ پاک چاہتے ہیں کہ یہ جو آب زمزم ہے، حاجی جو آتے ہیں میرے گھر میں
طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے وہ میرے مہمان ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک اب نہیں چاہتے کہ یہ والے جو مہمان ہیں حضرت عبد المطلب، جو اتنی تنگ و دو کے بعد دوسرے کنووں سے پانی لا کر دیتے ہوگے نا جی، حاجیوں کو پرووائڈ کرتے ہوگے، کہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ وہ مہمان میرے ہیں، میرے گھر میں آتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ جو حضرت عبد المطلب جو ہے یہ والا باہر کے کنووں سے پانی یقین لا کے وہ پوری کرتی ہوں گی ان کی ضرورت۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ جو والا وہ جو احسان میں نے نبی پاک دینا، تو اللہ پاک نے پانی تھا ہی نا جی، یہاں پہ ایک اور بات کر دے، آب زمزم کا کنواں خدا نے حرم شریف کے ساتھ کیوں پیدا کیا؟ دیکھیں نا جی، پلان تھا نا سارا، دو بیٹوں کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اللہ پاک کا، دیکھیں نا سارا نظام، دیکھیں نا کیوں سے مراد آپ سوچیں کہ کیوں دیا پانی نکلا۔ اللہ پاک اس پہ گھر اپنا اس جگہ تعمیر کروانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کی ایڑیوں سے پانی دے بھی دیا تو ایک نبی کی طفیل دیا نا، ایک نبی کی ایڑیوں کے صدقے دیا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ وہ جو نبی کے صدقے میں نے احسان کیا تھا وہ جو مکے والوں پہ، تو وہ والا پانی جو ہے نا اب بازیاب ہونا چاہیے۔ اب اللہ پاک نے یہ طریقہ جو اختیار کیا ہے نا، آب زمزم کی بازیابی، یہ والا مضمون ہے۔ اب میں اس کو بند نہیں کر سکتا، میں کتاب میرے سے قریب تو نہیں ہے، وہ ہے تو صحیح، پر وہ والا سلسلہ اللہ پاک نے پھر ان کو خواب میں منتخب کیا۔ کس کو منتخب کیا؟ حضرت عبد المطلب کو، کہ اللہ پاک نے نبوت تو نہیں دی نا، دادا محترم تو نبی پاک کا بنا دیا نا، نبوت دینا چاہتے تو اللہ جس کو چاہے دے دے، کیوں نہ دیتے؟ پر اللہ پاک نے عظیم القدر شخصیتیں پیدا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو نور محمدی کی بعثت کرنی ہے۔ اب نبی پاک کا حضرت عبد المطلب کا انتخاب ہو گیا۔ ان کو خواب میں 4 دن خوابیں آتی رہی ہیں، وہ والے میں اللہ کے فضل سے کوشش کرتا ہوں۔ پہلے دن خواب آئی ڈھونڈو خجل، اور دوسرے دن خواب آئی، مطلب اس طرح خواب آتی رہی 4 دن، مختلف خوابیں جو حجر میں سوئے ہوتے تھے خواب آتی رہی۔ جب اللہ پاک نے سارا وہ آخر میں خواب آئی چوتھے دن، یقیناً اب میں اس کا مطالعہ کر کے اب بتا، وہ چوتھے دن ڈھونڈو آب زمزم شیریں اور شفاف، کلیئر کٹ۔ ہر دفعہ حضرت عبد المطلب پوچھتے رہے، ہر خواب کا اخیر میں انہیں پوچھا شیریں شفاف کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے خواب میں آنے والے نے بتا دیا کہ وہ ہے آب زمزم، جو تیری میراث ہے، تیری وراثت ہے، تیرے جد امجد حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے، اس کو ڈھونڈو۔ جب چوتھی رات خواب آ گئی تو حضرت عبد المطلب کو جب اٹھے تو خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ حضرت سے انہوں نے کہا، تو جب اخیر میں خواب میں آنے والے نے یہ بھی بتایا کہ خانہ کعبہ کا کنڈا پکڑ کر شیریں اور شفاف پانی کے لیے دعا کرو۔ اللہ نے دیا نا، تو آب زمزم حضرت عبد المطلب کی دعا کے صدقے وہ پانی ملا۔ جب اٹھے طواف کیا، انہوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ دیکھا تو وہی جو خواب میں دیکھا تھا نا، ایک کوا ہوگا، اس طرح گوبر ہوگا، اس طرح چونٹیوں کا بل ہوگا، وہاں پہ قربانیاں ہوتی تھی، گوبر بھی تھا، چونٹیاں بھی، سب کچھ مل گیا۔ حضرت عبد المطلب نے جاگتی آنکھوں سے جو کچھ اللہ پاک نے ان کو خواب میں دکھایا تھا نا، سارا کچھ انہوں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تب انہوں نے ٹھان لی کہ اللہ پاک نے یہ والا جو کام جو ہے نا، میں نے جو خواب میں دیکھا ہے، اللہ نے مجھے جاگتی آنکھوں سے دکھا دیا۔ پھر انہوں نے وہاں سے خدائی کری، یہ جو خدائی کی بات ہو رہی ہے نا، خدائی کا پختہ ارادہ کر لیا، یہ والی بات ہوئی تھی جو اس میں زیادہ تفصیل نہیں ہے۔ خدائی کا پختہ تب ارادہ کر لیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ چونٹیوں کا بل، چونٹیوں کے انڈے اور کوے اور گوبر، کوے بھی وہاں موجود تھے چونکہ وہاں پہ
وہ اسلاف اور نائلہ کے درمیان جو جگہ تھی وہاں پہ قریش قربانیاں کیا کرتے تھے، اور قربانیوں کا ہر چیز وہاں پہ، گوبر بھی تھا، سب چیز مل گئی۔ اب اللہ پاک نے ان کے ذہن ارادہ کر لیا، جب پختہ ارادہ سے بات میری مل گئی اس کے ساتھ، کہ اب جو ہے نا میں خدائی جو ہے نا کر کے چھوڑوں گا۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو حضرت عبد المطلب نے جب سوچ لیا کہ میں اب ان کے اولاد کتنی تھی، اب حضرت عبد المطلب نے 6 بیویاں تھیں، انہوں نے شادی کی نا، سردار تھے جناب علی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم امیر ترین آدمی تھے وہاں کے۔ جو 200 اونٹ والی بات میں کر چکا ہوں پہلے، جو ابرا نے حملہ کیا نبی پاک کی ولادت، یہ وہ وقت ہے جب آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ اللہ پاک کیا کر رہے ہیں، جب ان سے، اب اس میں مخفی ہے یہ بات کہ حضرت عبد المطلب سے وہ حضرت عبداللہ کا سے پیدا ہوئے ہیں، یہ والی بات جو چھپی ہوئی نا وہ میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ جب ایک بیٹا تھا، پختہ ارادہ کر لیا نا، اس کا مجھے نہیں پتا آگے کیا لکھا ہوا ہے، یقیناً یہ میری باتیں بھی آئیں گی، پر پختہ سے یہ بات ہوگی، جو اصل بات تھی نا وہ اس میں نہیں ہے، جو خواب میں سب کچھ دکھا دیا۔ اب انہوں نے خدائی جو شروع کر لی تو اسی وقت خواب سے اٹھے تو گھر گئے، گھر میں جا کے 2 کدال لے آئے کھدائی کرنے کے لیے۔ جب وہ کھدائی کرنی شروع کرتی، انہوں نے آتے ہی جب کھدائی شروع کرتی اسی جگہ پہ جہاں پہ قریش قربانیاں کیا کرتے تھے، اب جو جمع غفیر اکٹھا ہو گیا، کہاں پہ؟ حرم شریف میں، حرم شریف کے نزدیک جہاں پہ آب زمزم ہے، کنواں ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس جگہ پہ حضرت عبد المطلب نے کھدائی شروع کی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ بات ہو گئی، اب حضرت عبد المطلب کھدائی کر رہے ہیں، وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے بڑبڑ شروع کر دیتی۔ بڑبڑ سے مراد ہے باتیں شروع کرتی کہ یہ بزرگ جو ہے حضرت عبد المطلب کیا کر رہے ہیں، ہماری جو قربان گاہیں ہیں، یہ باتیں یقیناً اس میں آئیں گی۔ قربان گاہوں میں، اپنی زبانی کر رہا ہوں، ابھی میں نے مطالعہ نہیں کیا، قربان گاہوں پہ یہ کھدائی شروع کرتی ہے، ہمارے جو بت ہیں ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں جمع غفیر اکٹھا ہو گیا، اس وقت خانہ کعبہ کی پوزیشن نہیں تھی، چاروں طرف سے ہر جگہ سے خانہ خدا نظر آتا تھا، اور بالکل کوئی آبادی تقریباً خانہ خدا کے نزدیک نہیں تھی جہاں پہ وہ کھدائی کر رہے تھے۔ حرم شریف سے ہر طرف سے اس کا دیکھا جا سکتا تھا۔ سارے لوگ اب باتیں کر رہے ہیں پر کسی کی جرت نہیں پڑتی کہ سیدنا حضرت عبد المطلب کے قریب آئے اور ان کو کھدائی سے روکے۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو جناب عبد المطلب نے کہا، اے میرے بیٹے، ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بیٹا ان کا پہلے فوت ہو چکا تھا، یہ 12 بیٹے بعد میں پیدا ہوئے ہیں، ان کا بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، یقیناً ہو سکتا ہے اس میں لکھا ہو، پر اس کا حسن دیکھے۔ جب ایک بیٹا حارث تھا، جو حضرت عبد المطلب جناب ہاشم کے بیٹے، عبد المطلب کا ایک بیٹا ہاشم تھا، اس وقت مزید اولاد اللہ پاک نے ان کو نہیں دی تھی۔ یہ بھی ایک معجزہ میں آپ کے سامنے خدا کی طرف سے جو ان کے ساتھ ہوا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ ہو گیا تو جناب حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ کھڑے ہو جاؤ، یہ والے قریش جو اکٹھے ہو گئے ہیں میری کھدائی کو روکنے کا انتظام کر رہے ہیں، خبردار میرے نزدیک کوئی بندہ بھی آئے، میں نے اب جو خواب میں دیکھا ہے، اللہ پاک نے مجھے بتایا ہے، دکھایا ہے، تو میں یہ کھدائی، نبی تو نہیں تھے نا، ان کی طرف وہی بھی کوئی نہ آئی، لیکن اللہ پاک نے ان کے دل میں جو بات پیدا کر دی نا، اللہ اکبر، نور محمدی تو تھا نا، اس نور محمدی کے صدقے ہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب جو ہے نا حضرت عبد المطلب کھدائی کیے جا رہے ہیں، ان کے بیٹے جو حارث ہیں وہ پہرا دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں خبردار کوئی بندہ، مکے کے سردار ہیں، انہوں نے کوئی بندہ میرے نزدیک نہ آئے، اگر کوئی آئے گا تو میں اس کھدائی سے کسی صورت میں بھی نہیں رک سکتا۔ یقیناً اس طرح کی باتیں اگلے لیسن میں بھی آئیں گی۔ اب جب کھدائی مکمل ہو گئی، میں اس میں آپ کو بھی یہ لکھ دینا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ کی پیدائش کس طرح ہوئی، یہ مخفی ہے بات، یہ کسی جگہ نہیں لکھی ہوئی۔
یہ جو اللہ کے فضل سے میرا اپنا ویژن ہے، میرا اپنا مطالعے کا جو سٹیٹس ہے نا، مطالعے کا جو ویژن ہے نا، اللہ پاک نے یہ سارا کچھ اس مطالعہ سے ہی عطا کیا ہوا ہے، جو میں آپ کو فیڈ کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ کی پیدائش کس طرح ہوئی۔ یہ ایک انڈیویجول بات ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں۔ کس طرح حضرت ابو طالب پیدا ہوئے، کس طرح جو سارے جو اگلے تھے نا، حضرت جو بیٹے تھے، بیٹیاں کس طرح پیدا ہوئے، کیا واقعات تھے، کیا حالات تھے، اور اسباب کیا بنا۔ اسباب یہ بنا کہ حضرت جو حارث تھے وہ پہرا دے رہے ہیں جناب عبد المطلب کا، انہوں نے کھدائی شروع کی ہوئی ہے، کھدائی اللہ کے فضل سے کامیاب ہو گئی۔ اب جو ہے نا کدال جو تھی نا وہ لگی جا کے ڈھکنا جو تھا نا آب زمزم کا کنواں جو بند پڑا تھا وہاں پہ جا کے لگی، تو جو جمع غفیر جو تھا نا وہ جانے ہی والے تھے کہاں سے، مکہ مکرمہ حرم شریف سے، تو جو آواز آئی، بہت آواز پیدا ہوئی، اس پتھر پہ جب کتار لگا نا، پتھر پہ لگے نا تو آواز پیدا ہوئی، اس آواز سے ساروں نے دیکھا جو حرم شریف میں اکٹھے تھے کہ دیکھے کیا بنایا ہے، وہ جو بزرگ کھدائی کر رہے تھے اس کے بارے میں جا کے دیکھا تو وہ کدال سے جو ڈھکنے کو ملا ہے تو آہستہ آہستہ سارا ڈھکنا ننگا ہو گیا، اور وہ ڈھکنا اٹھایا گیا تو نیچے سے ہیرے اور جواہرات سے وہ کنواں بڑا پڑا تھا، جو جرم قبیلے والے مکہ شریف میں جو کنواں تھا وہاں سے نکال کر غصے میں آ کر وہ بند کر گئے ہوئے تھے۔ جب وہ خزانہ نکل آیا تو سارے لوگ جو تھے نا خوش ہو گئے۔ یہی بات میں اس سے پہلے تھوڑا آپ کو بتا چکا کہ ان کی عزت اور احترام میں اس وجہ سے بھی اضافہ ہو گیا کہ آب زمزم کا کنواں ان کی وجہ سے دریافت ہوا۔ انشاءاللہ میں پڑھ کے ادھر سے بھی بات کروں گا۔ جب نکل آیا تو سارے وہ جو لوگ تھے نا حرم شریف میں اکٹھے ہوئے ماشاءاللہ خوش ہو گیا کہ آب زمزم جو عرصہ دراز سے بند پڑا تھا، اللہ پاک نے جناب عبد المطلب کے ذریعے وہ جو کنواں تھا نا وہ برآمد ہو گیا اور پانی چلنا شروع ہو گیا، لوگوں کو باہر سے لانے کی تب کا بند کھلا ہوا کنواں ہے۔ اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، تب کا کھلا ہوا کنواں ہے جب سے یہ والا آب زمزم جو ہے نا وہاں سے جب کہ حضرت عبد المطلب کے ذریعے دریافت ہوا ہے تب کا چل رہا ہے۔ اب جو میں نا میری بات تھوڑی لمبی ہو گئی، میں اس میں یہ والی بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو اگلی میں اس سے بات یہ کروں گا تو کیونکہ میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے، اس سے زیادہ میں گفتگو اس حصے میں نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی بات کو جناب عبد المطلب کا جو بیٹے ہیں جناب حضرت عبداللہ کس طرح پیدا ہوئے، یہ والا ان کی وجہ جو تھی نا کیا بنی، کس طرح عبد المطلب نے یہ والا گھر پیدا ہوئے، جو میں آگے ایسے میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ پورے کا پورا یہ سلسلہ آپ تک فرید کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا محمد رسول اللہ۔